बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िंदगी में एक अहम वाक़या उस मुलाकात का है जो उनके और एक साहिब बातिन के दरमियान हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे आलम तकवीनियात के बाद रमूज़ व इसरार मालूम किए। इस मुलाकात का ज़िक्र तफसील के साथ सूरह कहफ़ में बयान किया गया है और बुखारी में इस वाक़े के मुतालिक बाज़ मज़ीद तफसीलात मज़कूर हैं। बुखारी में सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि नौफ बकाली कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल नहीं हैं, ये एक दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, दुश्मन खुदा झूठ कहता है। मुझसे अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इरशाद फरमाते थे कि एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से खिताब फरमा रहे थे कि किसी शख्स ने दरियाफ़्त किया, इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खुदा ने सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद ना आई और उन पर अताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो ये था कि इसको इल्म इलाही के सपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलम, और फिर वही नाजिल फरमाई कि जहाँ दो समंदर मिलते हैं मजमल बहरैन, वहाँ हमारा एक बंदा है जो बाद अमूर में तुझसे ज़्यादा आलिम व दाना है। सफ़र मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, तेरे इस बंदे तक रसाई का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मछली को अपने तोशादान में रख लो, बस जिस मकाम पर मछली गुम हो जावे उसी जगह वो शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को तोशादान में रखा और अपने खलीफा यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मर्द सालेह की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मकाम पर पहुँचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रख कर सो गए। मछली में ज़िंदगी पैदा हुई और वह ज़ंबील से निकलकर समंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती हुई गई और जहाँ तक गई वहाँ एक छोटी सी पगडंडी की तरह बन गई। ऐसा मालूम होता था कि समंदर में एक लकीर या ख़त खींचा हुआ है। यह वाक़या यूशा अलैहिस्सलाम ने देख लिया था क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार हो गए थे, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उनसे ज़िक्र करना भूल गए और फिर दोनों ने अपना सफ़र करना शुरू कर दिया और आगे ही बढ़ते गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब थकान ज़्यादा महसूस होने लगी, वो मछली लाओ ताकि भूख रफ़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बताई हुई मंजिल मकसूद तक पहुँचने में कोई थकान नहीं हुई थी, मगर मंजिल से आगे गलती से निकल गए तो अब थकान भी महसूस होने लगी। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको मालूम रहे कि जब हम पत्थर सखरा के चट्टान पर थे तो वहीं मछली का ये ताज्जुब खेज़ वाक़या पेश आया कि उसमें हरकत पैदा हुई और वो मक्तल ज़ंबील से निकल कर समंदर में चली गई और उसकी रफ्तार पर समंदर में रास्ता बनता चला गया। मैं आपसे ये वाक़या कहना भूल गया, ये भी शैतान का एक चर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का वो ख़त मछली के लिए सर्ब रास्ता था और मूसा व यूशा अलैहिस्सलाम के लिए अजब ताज्जुब खेज़ बात। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मकाम की हमको तलाश है वो वही मकाम था, और ये कहकर दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते हुए उसी राह पर लौटे और उस सखरा पत्थर की चट्टान तक जा पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि इस जगह उम्दा लिबास पहने हुए एक शख्स बैठा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको सलाम किया। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी इस सरज़मीन में सलाम कहाँ, यानी इस सरज़मीन में तो मुसलमान नहीं रहते। ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा नाम मूसा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा बनी इसराइल? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वो इल्म हासिल करने आया हूँ जो खुदा ने तुम ही को बख्शा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर उन मामलात पर सब्र न कर सकोगे। मूसा, खुदा ताला ने मुझको तकवीनी रमूज़ व इसरार का वो इल्म अता किया है जो तुमको नहीं दिया गया,
اور اس نے تم کو تشریعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ راہ صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کی ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کی جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا۔ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، ھذا فراق بینی و بینکم۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم
کی مزید معلومات ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی۔ قرآن کریم نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے۔ ترجمہ: بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کی شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ اور قصے کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا۔ ترجمہ: میں نے اس سلسلے میں واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کر دیا گیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درم برم ہو کر رہ جائے۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخر کار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عہد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخر کار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں، وہ اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں۔ ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے؟ ترمیم: مفسرین کے یہاں تینوں سوالات کے جوابات میں
بہت سے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے، اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا بلیا بن ملکان، ایلیا بن ملکان، خضرون، معمر، الیاس الیسی وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس کے سلسلے میں کچھ حکایات و روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبی موت سے وفات پا چکے ہیں۔